अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कोथम टीवी के प्लेटफॉर्म से सियाहत की दुनिया के पहले शो के साथ फराज महमूद कसूरी हाज़िर खिदमत है। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि कोथम टीवी हमने स्टार्ट किया पाकिस्तान की आवाम की आगाही के लिए कि पाकिस्तान में और ग्लोबली सियाहत और हॉस्पिटैलिटी के अंदर क्या नया हो रहा है, क्या बेहतर हो रहा है, कहाँ कहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश है। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, लोगों के सामने लाने के लिए हमने कोथम टीवी स्टार्ट किया और मेरा प्रोग्राम सियाहत की दुनिया आज आप देख रहे हैं, हमारा पहला शो है। और हमारे पहले शो में हम ये कोशिश करेंगे कि हम कम अज़ कम आपके सामने पाकिस्तान और पंजाब की सियाहत की सूरत हाल को वाज़ेह तौर पर रखें और आपको बताएं कि हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में, हमारे इर्द गिर्द सियाहत का क्या पोटेंशल है, हम इस इंडस्ट्री की बेस पर क्या क्या कर सकते हैं और इसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमने पहले शो में अपने साथ दावत दी है टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब तनवीर जब्बार साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आज आपने हमें टाइम दिया हमारे प्रोग्राम सियाहत की दुनिया में। सर, आपको आज ज़हमत देने का मकसद ये था कि हम अपने नाज़रीन के साथ ये शेयर कर सकें, उनको बता सकें कि स्पेसिफ़िकली ख़ास तौर पर आज हम पंजाब की बात करेंगे क्योंकि आप पंजाब को डील करते हैं सियाहत में, कि पंजाब में क्या पोटेंशल है, किस तरह से पंजाब कंट्रीब्यूट कर सकता है सियाहत के मैदान में और अल्टीमेटली पाकिस्तान को क्या फ़ायदा ये सूबा पहुंचा सकता है इस फील्ड के थ्रू। फराज, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कोथम को कि आपने ये एक टूरिज़म की बेसिकली अवेयरनेस का प्रोग्राम है, आपने ये स्टार्ट किया और यकीनन इससे लोगों में मालूमात का इजाफ़ा होगा कि सैर व सियाहत के फ़ील्ड के अंदर क्या तरक्की हो रही है, लोगों को क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी लोगों के साथ, और हुकूमत इस पर कितना फ़ोकस किए हुए है और इसमें क्या तब्दीली आ रही है और हम इसमें किस तरीके से इस सेक्टर को आगे लेके जा रहे हैं। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू एक्सप्लेन द विजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कोथम एंड पर्टिकुलरली शफीक साहब कि उनका ये एक इनिशिएटिव है और यकीनन ये टूरिज़म के फ़रोग़ में मुफीद साबित होगा। थैंक यू वेरी मच सर। तो सर, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, पंजाब की अगर हम बात करें तो मौजूदा हुकूमत, हम बारहा दफ़ा सुनते हैं कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के हवाले से कि इमरान खान साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनके हवाले से भी हम सुनते हैं कि उनका बड़ा फोकस है, वो बड़ा चाहते हैं कि पाकिस्तान में सैर व सियाहत को फ़रोग़ मिले और इससे हम पैसे कमाएँ, बुनियादी तौर पर जो हम सुनते हैं। तो आप क्या देखते हैं, पंजाब क्या प्राइम मिनिस्टर की इस विजन को लेकर तैयार है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं? फोकस नहीं, जुनून है। अच्छा, फोकस नहीं, जुनून है। आई मस्ट अप्रिशिएट द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पंजाब और हमारे जो एडवाइज़र हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, तो एक जुनून है और ये जुनून जो है ये इसके पीछे एक मकसद है और वो मकसद है मुआशी तरक्की के अंदर टूरिज़म का किरदार। पहली मरतबा हुआ है कि टूरिज़म को एक ऑनरशिप मिली है, पॉलिटिकल ऑनरशिप। जो विज़न है प्राइम मिनिस्टर का वो बहुत सिंपल है कि हाई एंड टूरिज़म प्रमोट करना है, इसलिए कि उससे ज़्यादा रेवेन्यूज़ को इकट्ठा किया जाए और लोगों को रोज़गार मिले। इससे जब लोगों को रोज़गार मिलेगा तो मुआशी तरक्की होगी। तो ये इसको एक खाली सैर व सियाहत नहीं, इसको पहली मरतबा एक रिकग्नाइज़ किया गया है कि ये जीएनपी में कंट्रीब्यूट करेगा ये सेक्टर। और ये टूरिज़म की तारीख़ में पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा गवर्नमेंट की प्रॉपर ऑनरशिप इस सेक्टर को हासिल हुई है। तो ये कहना बचा होगा कि टूरिज़म के लिए बहुत अच्छा वक्त है और अगर अब इस टाइम भी हम मेहनत ना कर सके
تو یقیناً ہم پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ اس وقت ہمیں گورنمنٹ کی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ تو سر گورنمنٹ کی اس قدر سپورٹ کے ساتھ کیا پنجاب نے ٹورزم کو لے کر کوئی پالیسی بھی بنائی ہے؟ جی 1986 کے اندر ٹی ڈی سی پی اسٹیبلش ہوئی تھی، اور 2019 تک وی ڈونٹ ہیو اینی پالیسی، کوئی روڈ میپ نہیں تھا، ہیپ ہیزرڈلی چیزیں جا رہی تھیں۔ فار دا فرسٹ ٹائم 2019 کے اندر ایک پالیسی مرتب کی گئی اور اسے کیبنٹ نے اپروو کیا، اینڈ ناؤ وی آر ایگزیکٹلی امپلیمنٹنگ دیٹ پالیسی۔ تو آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ اس وقت پنجاب کی پہلی ٹورزم پالیسی 2019 نہ صرف شائع ہو گئی ہے بلکہ اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے۔ میجر انگریڈینٹس، میجر پوائنٹس اس پالیسی کے کیا ہے؟ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ ذرا شیئر کیجیے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ ہیومن ریسورس بہت امپورٹنٹ ہے، ادارہ۔ تو اس کی جو پہلی شرط ہے، اس کی جو پہلی کلاز ہے، وہ ہے انسٹیٹیوشنل ریفارمز، کہ کس طرح ایک ادارہ جو ہے وہ اپنا ٹورزم کو پروموٹ دے گا، پروموشن کرے گا۔ اور اس کی جو سب سے بڑی جان ہے انسٹیٹیوشن کی، وہ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، تاکہ انویسٹ کریں لوگ اس میں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے۔ اس کی جو دوسرا امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے لیجسلیشن، بیکاز اس سیکٹر کے اندر ابھی قوانین، ایس او پیز وہ نہیں ہیں، منیمم سٹینڈرڈز حکومت پاکستان نے ایشو کی ہیں تاکہ تمام ہوٹلز کے اندر وہ سٹینڈرڈ میٹ ہوں، تاکہ جو ہمارے ٹورسٹ آتے ہیں ان کو بہتر سے بہتر فیسلٹیز مل سکیں۔ اسی طرح سے آپ کے ایکٹ ہیں، ٹورسٹ گائیڈ ایکٹ ہے، ٹریول ایجنسی ایکٹ ہے، ٹور آپریٹرز ایکٹ ہیں، وہ آبسلیٹ تھے، 1976 سے تھے، اب ان کو نئے سرے سے بہتر کیا گیا ہے، اپ ڈیٹ کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ نئے ایس او پیز ڈیولپ کیے جا رہے ہیں ہر سائٹ کے مطابق، کہ اس سائٹ پہ کیا ہے، اگر نیچر سائٹس ہیں تو وہاں پہ کیا ایس او پیز ہوں گے، تاریخی مقامات ہیں تو وہاں پہ کیا ایس او پیز ہوں گے۔ تو یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک لیجسلیشن پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ اور تیسرا ہے آپ کی انویسٹمنٹ۔ ٹورزم سیکٹر از سو امپورٹنٹ کہ پرائم منسٹر صاحب خود اس کی میٹنگس لیتے ہیں تقریباً ہر ماہ، اور اس پہ انہوں نے ہمیں ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ 10 پوٹینشیل سائٹس جو ہیں ان کو ڈٹرمن کریں، اور وہاں پہ جو انویسٹمنٹ کا والیوم ہے وہ دیکھیں، اور تاکہ ان کو پرائیویٹ سیکٹر کو ہم آفر کر سکیں کہ اس ایریا کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کے جی این پی میں بھی اضافہ ہوگا، اور گورنمنٹ جو ہے وہ بہتر سے بہتر لوگوں کو انوالو کر کے، اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام کام آپ نے کرنے ہیں، لیکن گرین ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے انوائرمنٹ کا بھی آپ نے ساتھ خیال رکھنا ہے، کمیونٹی کا بھی خیال رکھنا ہے، اور لوگوں کے لیے آپ نے ایز آف ڈوئنگ بزنس، دس از آل دا پارٹ آف پالیسی اینڈ وی آر امپلیمنٹنگ آن اٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ اگر میں اس پہ تفصیل بتانے لگوں گا شاید آپ کو 2-3 گھنٹے مزید چاہیے۔ اچھا بالکل سر، ہم تفصیلاً بھی آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں گے۔ ابھی آپ نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوالو کیا جائے اس سارے پروسیس میں، تو اگر ایک عام بندہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے اس وقت ہماری ٹی وی اسکرین پہ، اگر وہ اس سیکٹر میں انویسٹ کرنا چاہے اب اس وقت، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ذرا یہ بھی بتا دیں لوگوں کو، تاکہ جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں وہ آپ سے رابطہ بھی کریں اور اس سیکٹر میں اپنا پیسہ بھی انویسٹ کریں۔ ہاں، 2-3 چیزیں اس میں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو ایسٹس ہیں ہمارے پاس، جو ریزورٹس ہیں یا دوسری جو ہماری ریکریشنل سائٹس ہیں، وی آر آفرنگ دس ٹو پبلک کو آفر کر رہے ہیں، اور اس کے لیے گورنمنٹ ایک باقاعدہ پالیسی بنا رہی ہے جو اپروول کے آخری سٹیجز پہ ہے 20 ایئرس کے لیے، تاکہ جو انویسٹر آ رہا ہے اس کو ریزنیبل ٹائم ملے، وہاں پہ وہ انویسٹ کر سکے اور اس کے مطابق ریٹ آف ریٹرن لے سکے۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹی پراپرٹیز بھی ہیں، جیسے شاپس ہیں اور کوئی آپ کی بوٹنگ ایریاز ہیں، سو اس کے لیے ہمارے اخبارات میں اشتہارات آ رہے ہیں، تو اس میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن عام لوگ جو ہسٹوریکل سائٹس پہ جاتے ہیں، جو ہمارے ریزورٹس وغیرہ پہ آتے ہیں، تو ان سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ ایسٹس بار بار نہیں بن سکتے، یہ ریپلیکیٹ نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے نہیں بلکہ پوری دنیا کا اثاثہ ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دیواروں پہ جا کے اپنا نام، ایڈریس اور دیگر چیزیں نہیں لکھنی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ پریزرویشن اور کنزرویشن یہ عوام کی طرف سے زیادہ کنٹریبیوٹ اس میں کرنا چاہیے، ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے اور ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے ان کو بچا کے رکھنا ہے۔ اور یہ یونیسکو کے مطابق یہ تمام جو عمارات ہوتی ہیں، یہ جو تاریخی ورثہ ہے،
یہ ایسٹس پوری دنیا کے ہوتے ہیں اور یہ آنے والی نسلوں تک رہیں گے. تو انویسٹرز کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ٹی ڈی سی پی اپنے ایسٹس جو ہے وہ لیز آؤٹ کر رہا ہے فار اے لانگر پیریڈ, جو تقریباً 20 سال پہ منحصر ہوئے. ابھی بھی ہمارا ایک اشتہار آیا ہوا ہے جس میں 4-5 ہم نے ریزورٹس وغیرہ دی ہیں, تو اس میں کافی ہم لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں. اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ جو ریپیوٹیبل قسم کے ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں آلریڈی انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے. ننکانہ میں ہوٹل 1 جو ہے وہ ٹی ڈی سی پی کا ریزورٹ ہے, اس کے اندر وہ بن چکا ہے. اینڈ دے آر ڈوئنگ ویری گڈ جاب. گریٹ. یہ ایک واقعی خوشخبری ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ ایک جنرل پبلک بھی اب ٹی ڈی سی پی کے ریزورٹس کو آن کر سکتی ہے اور آپ کے ساتھ کم از کم 20 سال کی لیز اگریمنٹ. لیکن اس کے لیے ایس او پیز ہیں, اس کا ایک مانیٹرنگ سسٹم ہے تاکہ کوالٹی جو ہے وہ مینٹین ہو سکے. اور ٹورسٹ آف کورس اس کے بغیر تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا. تو سر ایک اسی سے بات کو ہم آگے بڑھائیں. پنجاب کو لے کر موسٹلی جب ہم بات کرتے ہیں سیر و سیاحت کی تو ہمارے پاس ایک جگہ ہی بچتی ہے اور وہ ہے مری, ملکہ کوثار جسے ہم کہتے ہیں. تو وہاں پر لوگوں کا رش بن جاتا ہے. اور پنجاب کی اگر ہم صرف بات کریں, ورنہ ناردرن ایریاز میں تو لوگوں کے پاس بہت سی آپشنز ہیں, لوگ وہاں پر جاتے بھی ہیں سیر و سیاحت کے لیے اور انجوائے کرتے ہیں. تو پنجاب میں مری کے علاوہ کیا ہم کچھ اور زونز بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ بہت اچھا کویسچن آپ کا. لوگوں کی اویئرنیس کے لیے بھی میں ضرور بتانا چاہوں گا. دیکھیں پنجاب میں اگر آپ ٹورزم کو ڈسٹریبیوٹ کریں, سو وی ہیو 40% آرکیولوجیکل سائٹس جو ہسٹوریکل سائٹس ہیں, 40% ہمارا ریلیجیس ٹورزم ہے, اور 20% ہمارے پاس نیچر ہے. اب نیچر کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس مری آ جاتا ہے اور ادھر سے فورٹ منرو ہے, اور درمیان میں کچھ آپ کو چکوال, اور لیکن وہاں پہ بھی ویدر عموماً گرم ہوتا ہے. تو آپ نے مری کی بات کی. انفارچونیٹلی وہاں پہ پراپر بائی لاز نہیں تھے, کسی قسم کی کنسٹرکشن جو ہو رہی تھی اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے وہاں پہ میس ہو گیا. اور اب لوگ وہاں پہ سیر کے لیے جاتے ہیں, اور اسلام آباد سے وہاں تک, لاہور سے مری تک 4 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں پہنچتے ہیں, اور 4 گھنٹے جیکا گلی پہ پھنسے ہوتے ہیں. تو یہ صورتحال ہمارے ذہن میں تھی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایک ادارہ ہے ڈپارٹمنٹ آف ٹورسٹ سروسز, اس نے باقاعدہ وہاں پہ اب رجسٹریشن شروع کر دی ہے تمام ہوٹلز کی, اور ایس او پیز وغیرہ اس کے بن رہے ہیں تاکہ کنٹرول کیا جائے اس چیز کو. لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایک الٹرنیٹ ڈیسٹینیشن ایسی ڈیولپ کیا جائے جو مری کے ساتھ بھی ہو اور اس سے مری پہ رش کم ہو جائے, ایک الٹرنیٹ دے سکیں آپ. اب آپ دیکھیں عید پہ سب لوگ جو ہیں مری ناران کاغان بن گئے, 6 گھنٹے ٹریفک میں پھنسے رہے. اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ آپ کے پاس الٹرنیٹ نہیں تھے, اس کے الٹرنیٹیو ہونے چاہیے آپ کے پاس. تو اس سلسلے میں ہم نے ایک زونل ایلوکیشن کی ہے ٹورزم کے حوالے سے پورے پنجاب کی. اب اس زونل ایلوکیشن میں ایک نارتھ سائڈ ہے, نارتھ سائڈ پہ ہم نے ایک نئی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں, اور وہ ہے آپ کی کوٹلی ستیاں. اب یہ خالی کاغذوں میں بس نئی ڈیولپ ہو گئی, مری کی طرح نہیں ہے. اس کی باقاعدہ پراپر فیزیبلٹی اسٹڈیز ہو رہی ہیں کہ کس جگہ پہ کیا ہوگا, کیا اس کا لیجسلیشن ہوں گے, ہوٹلز کہاں پہ ہوں گے, چیئر لفٹ لگنی ہے تو وہ کہاں پہ لگے گی, پھر اس کا جو ایکسیسیبلٹی ہے, جو روڈز اس کے ساتھ ہیں وہ ڈیولپ ہونے شروع ہو گئے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے ابھی ایک شاہراہ سیر و سیاحت کے نام سے اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ایلوکیشن کر دی ہے, جو مری کو کنیکٹ کرے گی اور اسلام آباد سے اس کو کنیکٹ کرے گی. دوسرا وہاں پہ جو گورنمنٹ کے ریسٹ ہاؤسز ہیں وہ ہمیں مل چکے ہیں, اور ان کو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیے جائیں. اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ گلیمپنگ پاڈز لگا دیے ہیں, لیکن اس کو باقاعدہ ڈسپلنڈ طریقے سے اس طرح سے پروموٹ کیا جائے کہ کمیونٹی کو فائدہ ہو, ان کو جابز ملیں, روزگار ملے, اور ٹورسٹ کے پاس ایک ڈائیورسٹی ہو کہ اگر مری ہے تو اس سے آگے کچھ ہی فاصلے پہ کوٹلی ستیاں ہیں, خوبصورت جنت کا نظارہ پیش کرتی ہے, خوبصورت جھیلیں ہیں وہاں پر, خوبصورت آبشاریں ہیں. تو یہ ایک نئی ڈیسٹینیشن ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو سالٹ رینج ہے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جو جیولوجیکل میوزیم ہے پوری دنیا کا. اگر آپ موٹر وے پہ جائیں تو میں تو موٹر وے کو کہتا ہوں کہ یہ شاہراہ سیر و سیاحت ہے, وہ خود ہی ایک خوبصورت نمونہ ہے خوبصورتی کا, اور بیچ میں آپ پہاڑ بھی دیکھتے ہیں. تو وہاں پہ ہم نے جہلم, چکوال, میاں والی اور اس کے ساتھ خوشاب,
ان تمام بیلٹ کے اندر ہم نے جو اس یہاں پہ جتنی بھی اٹریکشنز آنی ہیں ان کو ہم بہتر کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ہم نے کچھ فیزیبلٹی اسٹڈیز کروائی ہیں تاکہ انویسٹر کو ایک ڈسپلن اور پراپر طریقے سے لے کے آئیں۔ تیسرا زون ہمارا پھر ساؤتھ کا آ جاتا ہے، اس میں باہولپور ہے، ملتان ہے، چولستان ہے اور فورٹ منرو ہے۔ فورٹ منرو میں ہماری ریزورٹ تھی، وہ بہت خستہ حالت میں تھی، الحمدللہ ہم نے اس کو بہتر کر دیا ہے اور وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ کو سلیمان کسی کو نہیں معلوم تھا، اور خوبصورت جگہ ہے وہ، وہاں پہ ہم نے پورے سائنیج لگا دیے ہیں، گزیبوز لگا دیے ہیں۔ تو ایک پلانڈ طریقے سے ایفرٹس کی جا رہی ہیں کہ وہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو، لوگوں کو پتہ ہو۔ بورڈز وہاں پہ ہم نے لگائے، سائن بورڈز لگوائے ہیں، پھر اس کے ویو پوائنٹس بنائے ہیں جہاں پہ ہم نے گزیبوز، بینچز اور ڈسٹ بن وغیرہ رکھ دی ہے۔ اور اب اس کی لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے الحمدللہ کام جاری ہے، اور ورلڈ بینک کے تعاون سے وہاں پہ ایک فیزیبلٹی ہم لوگ کروا رہے ہیں، اور ایک علیحدہ سے فیزیبلٹی ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ریکریشنل فیسلٹیز کیا دی جا سکتی ہیں تاکہ وہاں سے زیادہ ریونیو آئے۔ لیکن یہ تمام چیزیں پہلی مرتبہ ڈسپلنڈ طریقے سے ہو رہی ہیں تاکہ مری والا سین وہاں پہ ریپیٹ نہ ہو۔ جی سر بالکل، ہماری بھی نیک تمنا ہے سر آپ کے ساتھ کہ آپ جن فرنٹس پہ کام کر رہے ہیں اللہ آپ کو کامیاب کرے اس میں۔ اسی کے ساتھ سر ایک سوال میں اور ایڈ کروں گا، زونز تو چلیں آپ نے کہا کہ ایک اس کی ڈویژن ہو رہی ہے، زونل ڈویژن آپ کر رہے ہیں سیر و سیاحت کے حوالے سے۔ ہم نے یہ بھی سنا پچھلے دنوں کہ شاید ٹورزم کی کچھ ٹائپس بھی ہم ڈیفائن کر رہے ہیں، لائک جس طرح میڈیکل ٹورزم ہے یا ریلیجیس ٹورزم ہے یا اس سے ملتی جلتی اسپرچول ٹورزم ہے، یعنی اس طرح کی کچھ چیزیں بھی ہم سن رہے تھے۔ تو اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ٹی ڈی سی پی اس حوالے سے کیا کر رہا ہے؟ میڈیکل ٹورزم، یس، ہمیں ڈائریکشن ہے پرائم منسٹر کی طرف سے بھی، اس پہ ابھی کام جاری ہے، لیکن جو فوکس ہے وہ گورنمنٹ کا وہ ہے ریلیجیس ٹورزم، بیکاز ایک طرف ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو سکھوں کے گردواراز ہیں، ان کا یہ مکہ مدینہ ہے، وہ لوگ یہاں پہ لازمی آتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے پرائم منسٹر کی بھی ایفرٹس دیکھی کہ کس طرح سے انہوں نے کرتارپور کے اوپر سارا کیا۔ جی اس کے علاوہ گجرانوالہ میں اور ادھر پورے سکیٹرڈ ہیں پورے اس کے اندر، تو اس کے لیے ہم نے جو روڈز اس کو مل رہے ہیں ان کو بہتر کرنا شروع کر دیا، اور ان کی حالت بہتر کرنی شروع کر دیا، اور ان کے باقاعدہ ایس او پیز بن رہے ہیں۔ دوسرا امپورٹنٹ ایریا آ جاتا ہے آپ کا جو ان سے ریلیٹڈ ہے، بدھسٹ ہے، اس میں ٹیکسلا ہے، تو ٹیکسلا کے میوزیم پہ کام ہوا ہے، وہاں پہ ایک آڈیٹوریم بنا ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ جو ان کے لیے عبادت گاہیں ہیں ان کی، اس کو بہتر کیا جا رہا ہے، اس کا پورا ایک ٹریل بنا دیا گیا ہے کہ آپ نے، اور وہ 2 صوبوں کے درمیان ہے، کے پی اور پنجاب پہ، تو ان کی جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں یا ان کے جو آرکیالوجیکل سائٹ ہیں ان کے لیے باقاعدہ بہتر طریقے سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ 2 ایریاز تو ایسے ہیں جس سے آپ کافی ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تیسرا آ جاتا ہے مسلم شرائنز، اس میں بھی بہت ساری شرائنز ایسی جن کی ایکسیسیبلٹی کا مسئلہ تھا، وہاں پہ کوئی ٹورسٹ کی فیسیلیٹیشن نہیں تھی، انفارمیشن سینٹر نہیں تھا، لوگوں کو ٹرانسپورٹ باقاعدہ نہیں تھی، تو ٹی ڈی سی پی نے اپنی ایک پوری سہولت دی ہے، ایک وین، 2 وینز ہم نے رکھی ہیں کہ کہیں بھی آپ نے عرس پہ جانا ہے تو ہم ان کو، خاص طور پہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں دوسرے ملکوں سے اور وہ عرس وغیرہ پہ آتے ہیں تو ان کو ہم لے کے جاتے ہیں، راستے میں باقاعدہ ہمارا ٹورسٹ گائیڈ، ٹرین ٹورسٹ گائیڈ ہوتے ہیں، ان کو وہاں پہ جو وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس میں کوئی صدقہ دینا ہے، خیرات دینے ہیں، اس پہ بھی ان کی پوری ہیلپ کی جاتی ہے، اور ان کو اچھے ہوٹلز میں ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملتان میں اگر جا رہے ہیں تو وہاں کی اٹریکشنز وغیرہ بھی ساتھ، تو یہ ایک پورا پیکج ہوتا ہے جس کے اندر آپ ایک ٹور مینٹین کرتے ہیں اور لوگوں کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں۔ لیکن ابھی تک جو بہت زیادہ فوکس ہے وہ ہمارا سکھوں کے اور بدھسٹ کے ہے، تاکہ ان کی عبادت گاہیں، ان کی آرکیالوجیکل سائٹ جو ہیں ان کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ بہتر سے بہتر کیا جا سکے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ننکانہ میں کوئی فیسلٹی نہیں تھی، جب یہ لوگ آتے تھے وہاں پہ تو کوئی ہوٹل نہیں تھا، تو ہم نے وہاں پہ ایک ریزورٹ بنائی، اور ریزورٹ بنانے کے بعد ہم نے جو ہوٹل 1 ہے ان کو ہم نے لیز آؤٹ کیا، آؤٹ سورس کیا، اب وہاں پہ الحمدللہ بہت سارے کمرے اویلیبل ہیں جہاں پہ وہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹی ڈی سی پی کی وینز ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے جب بھی ان کے سیکرٹ ڈیز ہوتے ہیں۔ اچھا سر، اس میں ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پنجاب کے مختلف شہر، جب ہم جب مختلف شہروں کی بات کرتے ہیں
تو ہر شہر کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے، کوئی اس میں کوئی اٹریکشن ہے، اگر وہ کھانے کے بارے میں ہے، اس کی ثقافت کے بارے میں ہے، کسی مشہور ہستی کے بارے میں ہے. اگر آپ شیخو پورہ چلے جائیں تو وہاں پر اس کی اپنی اٹریکشن ہے، جنگ چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو اٹریکشن ملتی ہیں، قصور، گجرانوالہ، ننکان، یعنی آپ پنجاب میں آپ کو ہر شہر میں کچھ نہ کچھ ملتا ہے. تو کیا ٹی ڈی سی پی فیوچر میں کچھ ایسا پلان رکھتی ہے کہ یہ ادارہ ہر شہر میں سیر و سیاحت کو لے کر کچھ چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں یا کچھ طرح کے سینٹر بنا دے جو اپنے اپنے شہر کو ڈیل کریں، ان کے اٹریکشن کے بارے میں بات کریں اور نئی چیزوں کو ایکسپلور کریں، اور وہ ٹی ڈی سی پی کو اس کے بارے میں انفارم بھی کیا کریں، اور اگر کوئی وہاں پر ان کو مسائل آتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی بات کیا کریں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اس طرح کی کمیٹیاں یا سینٹرز بنا دیے جائیں تو ہر شہر ٹورزم کے اندر لوکل لیول پہ چلا جائے گا، جسے ہم لوکل ٹورزم کہتے ہیں؟ ویری گڈ کوشچن. فیوچر میں نہیں بلکہ اس پہ کام ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ زونز ہیں، زون کے بعد کچھ کلسٹرز بنا دیے گئے ہیں جن میں نزدیک کی تمام اٹریکشنز شامل کر دی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. نندنا فورٹ، البیرونی کا وہاں پہ تعلق ہے، اس کی لیب تھی وہاں پہ، اس نے پورا زمین کا قطر وہاں پہ کیا تھا. پرائم منسٹر صاحب نے اس کو انوگریٹ کیا تھا. وڈ یو بلیو کہ وہاں کی کمیونٹی کتنی ایکٹیو تھی جس وقت پرائم منسٹر صاحب آئے. انہوں نے سب چیزیں آفر کی، انہوں نے اپنے گھر آفر کیے ہوم سٹیز کے لیے. اس کے بعد ایک تو ہم اس کو بہتر کر رہے ہیں، اب اس کی ٹریل بنا دی کہ نزدیک کون سی چیزیں ہیں. تخت بابری ہے، کٹاس مندر ہے، اور آپ کا ملوٹ فورٹ ہے. یہ ساری چیزوں کا ایک کلسٹر بنا دیا اور ان سب کو بہتر کر دیا. وہاں پہ بورڈز لگا دیے گئے، وہاں پہ فرش ٹھیک کر دیے گئے، اس کی روڈز کو بہتر کر دیا گیا، اور گریجولی اس میں امپرومنٹ کر رہے ہیں. پھر اس کی کمیونٹی کو انوالو کیا کہ بھئی یہ شہر سے دور ہے، اگر کوئی آئے گا تو آپ کہاں ٹھہرے گا. دے آفرڈ دیئر ہومز. اس کے باقاعدہ ایس او پیز بنا دیے گئے ہیں، گائیڈ لائنز بنا دی گئی ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے ٹھہرنا ہے، کووڈ-19 سے آپ نے کس طرح سیکیور کرنا ہے، گھر والوں کا احترام کیسے کرنا ہے، جو ٹورسٹ آئے گا اس کے کیا حقوق ہوں گے، گھر والوں کے کیا ہوں گے، اس کی باقاعدہ نوٹیفائی کر دی گئی ہیں یہ چیزیں. تو وہاں پہ اب وہ ایک کلسٹر بنا دیا گیا. پھر وہاں پہ جتنے اسٹوڈنٹس تھے جو میٹرک پاس تھے، انٹرمیڈیٹ تھے، گریجویٹ تھے، ان سب کو اکٹھا کر کے وہاں پہ 10 دن کا ایک کورس کروایا گیا تاکہ وہ لوگ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ انکم بھی جنریٹ کر سکیں. ناؤ دے آر، ابھی آپ نندن جائیں تو آپ کو 10-12 لوگ مل جائیں گے جو آپ کو ٹورسٹ گائیڈ کے طور پہ اپنی سروسز آفر کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو باقاعدہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ بتائیں گے، اور وہ رجسٹرڈ قسم کے، نوٹیفائڈ قسم کے ٹورسٹ گائیڈ ہیں. اور کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یہ سلسلہ آگے دوسرے شہروں تک پھیلے گا؟ یہ ایک پہلا ایکسپیریمنٹ تھا. دوسرا ہم نے اٹک میں کیا ہے. یہ اٹک میں ہم نے وہاں پہ تقریباً 22 لوگوں کو، جن میں لکیلی ہماری بہنیں بیٹیاں بھی تھیں، اور انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. ایک تو ان کا نالج انکریز ہوا، دوسرا وہ پھر کسٹوڈین بن جاتے ہیں اس علاقے کے، ان کی وہ پریزرویشن کرتے ہیں کیونکہ ان کا روزگار اس کے ساتھ ایسوسیٹ. تیسرا ہم نے توسا میں کیا. بلائنڈ ڈولفن ہمارے پاس وہاں پہ، انڈس بلائنڈ ڈولفن. وہاں پہ جو لوکل کمیونٹی ہے وہ باقاعدہ ان کو کھانا بھی دیتی ہے، اس کے بعد ان کو سیر بھی کراتی ہے، اور بتاتی بھی ہے کہ یہ کہ کیا اس کی ہسٹری ہے، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ڈولفن نے کس ٹائم اوپر آنا ہے، کس جگہ پہ اس وقت ہوگی. تو وہ ان کو، اور اگر ڈولفن باہر آ جاتی ہے تو WWF نے اور USAID نے باقاعدہ ان کو ٹریننگ دی ہوئی کہ اس کو واپس پانی میں کیسے لے کے آنا ہے. تو یہ 3-4 جگہوں پہ ہم تجربہ کر چکے ہیں. لیکن میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ایک پورے زونز بن گئے. جب زون بنتا ہے تو اس ایریے کے اندر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. روڈز کی ایکسیس، آپ کے وہاں پہ بورڈز لگ جائیں، آپ کے وہاں پہ ہوم سٹیز ہو جائیں اگر ہوٹلز نہیں ہیں، آپ کے گلیمپنگ پاڈز ہوں وہاں پہ، آپ کے جو کیمپس وہاں پہ لگے ہوئے ہوں، آپ کے لیے سیکیورٹی کا انتظام ہو، ویو پوائنٹس آپ کے بن جائیں، وہاں کے لوگوں کو آپ جو ہیں وہ تھوڑی سی ٹریننگ دے دیں کہ آپ نے گیسٹ کو کیا کرنا ہے. تو جب یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو وہ آنرشپ لینی شروع کر دیتے ہیں اس چیز کی. وہ نندنا فورٹ کو، وہ انڈس کو، ان کو حفاظت کرنی شروع کرتے ہیں، بیکاز اٹ از ریلیٹڈ ود دیئر امپلائمنٹ. ان کو اس سے ایک انکم ملنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے ہوٹل بن جاتے ہیں، لوگ گھر سے کھانا دینے شروع کر دیتے ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں ریموٹ ایریاز کی، پاکستان کے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ جیسے جھنگ میں ہے یا کچھ اور ہے، وہ ہم نے زونز بنا دی ہیں، اور ہم نے ان تمام سائٹس کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا. تقریباً اس وقت 511 سائٹس ہیں، لیکن باقیوں پہ کام ہو رہا ہے. اور ان کا ہم نے ایک ایپ بھی ڈیولپ کر دیا ہے جو کہ آپ کو نیٹ سے مل سکتا ہے. اس ایپ کے اندر، اس کا نام کیا سر؟ ٹورزم ایپ. ٹورزم ایپ. اچھا، اس کا نام ہی ٹورزم ایپ. جی، پنجاب ٹورزم ایپ. پنجاب ٹورزم تو ایپ. اس میں آپ کو
تقریباً اس کے بارے میں معلومات بھی مل جاتی ہے, اس کی تصاویر بھی مل جاتی ہیں, اور وہاں کے رہنے والے ہمیں تصویریں پوسٹ کرتے ہیں کہ آپ یعنی وہ چینج ہوتی رہتی ہیں پکچرز, ہیوج ڈیٹا آپ کے پاس تو وہ ڈیٹا بھی اکٹھا ہو رہا ہے. دوسرا وہاں کی کمیونٹی بھی انوالو ہو رہی ہے. جب آپ کی کمیونٹی انوالو ہوتی ہے تو چیزیں خود بخود پریزرو ہوتی ہیں. تو اس پہ کام جاری ہے. میں نے آپ کو کہا کہ تقریباً 2019 کے بعد سے اس پہ ایک پیس اور اس میں ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے وہ ضرور ہم میٹ کریں گے, اس کو ہم ٹول بنائیں گے اکنامک ڈیولپمنٹ کا انشاءاللہ. سر آپ نے کہا کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں 2019 کے بعد. ایک بڑا اہم ایک پوائنٹ ہے, ایک نقطہ ہے جس کے اوپر بات بڑی ضروری ہے کہ ہم نے اس سے پہلے مختلف تہواروں کو آہستہ آہستہ ڈسکارڈ کر دیا. 1 2 3 4 سب سے اہم جو اس میں ایک تہوار تھا, اس کو فیسٹیول, اس کی فیسٹیوٹی ہی اپنی تھی, بسنت جسے کہتے تھے. میری آج ایک صاحب سے اس پروگرام پہ آنے سے پہلے بات ہو رہی تھی, تو ہی سیڈ ٹو می کہ سن 2000 میں وہ ان کو لاہور آنا تھا فرام بلوچستان, تو وہ کسی کام کی غرض سے یہاں پر پہنچے, تو ان کو پورے لاہور میں ہوٹل میں کمرہ نہیں مل رہا تھا. اینڈ ہی واز لائک کہ کیا وجہ ہے, مجھے کمرہ کیوں نہیں مل رہا؟ انہوں نے کہا جی بسنت چل رہی ہے تو سارے ہوٹلز بک ہیں. تو وہ آج مجھے, جب میں نے ان سے ذکر کیا کہ آج آپ سے ملاقات ہے ہماری پروگرام میں, تو انہوں نے کہا یار یہ تو پلیز ان سے لازمی پوچھیے گا کہ یہ سن 2000 کی بات ہے کہ جب میں ایک کمرہ ڈھونڈ رہا تھا اس دن, جس دن بسنت تھی, تو مجھے کمرہ نہیں ملا. تو ہم نے وہ آہستہ آہستہ, آف کورس اس میں بڑا نقصان بھی ہوا, لوگوں کی جانیں گئیں, لیکن کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ اس کا کوئی میکنزم بنایا جاتا, اس کے لیے کچھ پوائنٹس مخصوص کر دیے جاتے, لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے, ایس او پیز, جس طرح آپ نے ذکر کیا بار بار کہ مختلف چیزوں کے حوالے سے ہم ایس او پیز بنا رہے ہیں, تو کیا ہم تہواروں کو لے کر ایس او پیز نہیں بنا سکتے کہ مخصوص, فرض کریں پنجاب کی بات کریں, لاہور کی بات کریں, تو یہاں پر بہت سے ایریاز ہیں جو خالی ہیں, بڑی دور دور تک وہاں پر امکان نہیں ہے کہ آپ کی پتنگ اگر وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو وہ کسی کے گلے پہ لگ جائے خدا نہ خواستہ, اور اس میں بھی ایک خاص قسم کا جو کیمیکل کا جو تھریڈ ہے اسی سے ہی میں نے جو سنا ہے, جو میری تحقیق ہے, اس سے ایشو ہوتا ہے. تو کیا اس پہ کام آپ کریں گے؟ خاص طور پہ آپ بسنت کی بات کر رہے ہیں, یقیناً اس کے بہت اکنامک بینیفٹ تھے, بہت سارے لوگوں کو روزگار ملتا, لیکن جب چیزوں کو آپ ایبیوز کرتے ہیں تو, اور جہاں پہ انسان کی جان کو خطرہ ہو, تو وہ فیسٹیول کچھ اور شیپ لے لیتے ہیں. اس پہ بہت سوچ بچار ہوئی کہ اس کو چھانگا مانگا میں کر لیا جائے, اس کو کہیں ایسی جگہوں پہ کر لیا جائے, لیکن اس کی فیسٹیوٹی کا مزہ اندرون شہر اور شہر کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا. نہ صرف وہ پتنگ اڑاتے تھے بلکہ کھانے پینے کے بھی ساری رات جو ہے وہ سسٹم چل رہے ہوتے تھے, اور ایک میوزک اور کلچرل شوز اور سارا کچھ, تو ایک فیسٹیوٹی تو تھی. لیکن اس میں جب ابھی آپ دیکھیں, ابھی پابندی ہے, لیکن آپ اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ روز 10 دن بعد کوئی اخبار میں ڈور پھرنے سے بچہ موٹر سائیکل والا مر گیا, یہ ہو گیا, وہ گیا. اس کے باوجود تو اس میں اسٹرانگ لیجسلیشن کی ضرورت ہے, اور اس پہ ابھی تک میرے پاس اس میں کوئی جواب نہیں ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی جان بہت قیمتی ہے, اور اس پہ کورٹ نے بھی جو ہے وہ سختی کی ہوئی ہے ابھی, لیکن اس پہ یقیناً کام کرنا چاہیے, اور اس پہ ہم کریں گے انشاءاللہ. جی, کووڈ-19 سر, یہ ایک لازمی سوال ہے ہمارے کسی بھی سیگمنٹ کا, کیونکہ ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں. تو پنجاب میں سیر و سیاحت کو کووڈ-19 نے کس طرح متاثر کیا ہے, اور ہماری اسٹریٹجی کیا رہی ہے, اور آگے آنے والے دنوں میں, جس کو ہم نیو نارمل کہتے ہیں, پنجاب کس طرح سے ٹورزم کو لے کے چلے گا؟ آپ نے دیکھا تھا کہ پری کووڈ پاکستان کا ٹورزم بہت تیزی سے ایکسلریٹ کر رہا تھا. دنیا کے میگزینز کے اندر آ رہا تھا, یہاں پہ برطانیہ کے پرنس آئے تھے, اور اس کے بعد ایک انقلاب برپا ہو رہا تھا, اور فارنرز یہاں پہ آ رہے تھے, یوٹیوب بھری ہوئی تھی آپ کے کامنٹس کے ساتھ, بلاگر, سوشل میڈیا, اور ایک پیس ڈیولپ ہو گیا تھا. اور اس پیس میں پاکستان نے اپنا ایک ٹیگ لائن دینی تھی, اور اس کا ایک جو ہے وہ سلوگن دینا تھا کہ جس طرح دنیا کے اندر ہے. اس پہ پوری تیاری ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, اینڈ وی ور ویٹنگ کہ پہلے ہم پنجاب بھی اس کے ساتھ ساتھ کنٹریبیوٹ کرے گا.
بٹ انفارچونیٹلی کووڈ آیا اور سب سے زیادہ جو سیکٹر متاثر ہوا وہ ٹورزم ہی ہے، کیونکہ آپ کی تمام ایکٹیویٹیز بند ہو گئی تھیں ٹور آپریٹرز کی، اور اس سے ایسوسیٹیڈ ہوٹلز وغیرہ. اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ نے اس کا ایک اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا لیا تھا، اور اس میں ان لوگوں کو خاصی فیسلٹیز دی گئی تھیں، کچھ رعایتیں دی گئی تھیں. ایون ہمارے پاس جو ریزورٹس تھیں، ہم نے ان کے کچھ ماہ کے جو کرائے ہیں وہ ہم نے معاف کر دیے تھے تاکہ وہ لوگ سروائیو کر سکیں. لیکن آہستہ آہستہ ہم پاکستان نے الحمدللہ بہت بہترین ایفرٹس کے ذریعے ہم اس فیز سے باہر آئے، اور ابھی یہ 4تھ فیز جا رہا ہے. انشاءاللہ اس سے بھی ہم ضرور باہر نکل آئیں گے. لیکن اس کے بعد ہم نے اس وقت کو ضائع نہیں کیا، ہم نے اس کی پالیسی کے مطابق اس کا جو فریم ورک تھا اس پہ کام شروع کیا. ہم نے فیزیبلٹی اسٹڈیز کی، ہم نے آفس کے جو رولز اینڈ ریگولیشن تھے ان کو بہتر کرنے کی. میں نے 3 سیگمنٹ بتائے تھے آپ کو اپنی پالیسی کے، اس پہ ہم نے کام کیا. لیکن یقیناً جیسے پوری دنیا میں یہ سیکٹر متاثر ہوا ہے، پاکستان اور پنجاب میں بھی یہ سیکٹر بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ پنجاب بوتھ اپنے ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے جتنی ان لوگوں کی ہیلپ کر سکتے تھے وہ ہم نے کی ہے. اور باقی یہ تو ایک انٹرنیشنلی ایک وبا تھی جس سے ہم بھی متاثر ہوئے اور پوری دنیا بھی متاثر ہوئی ہے. اور ابھی ہم نے باقاعدہ اس دوران ہم نے ٹور آپریٹرز کو، ہوٹلیئرز کو، جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے اس میں باقاعدہ آن لائن بھی ان کو ٹریننگ بھی دی، اور ان کو ہم نے جو ہے اس سے کس طرح سے آپ نے کووڈ کی موجودگی میں ٹورز وغیرہ مینٹین کرنے ہیں، کیا کرنے ہیں. تو الحمدللہ جب سے یہ حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں تو ٹورزم آہستہ آہستہ پھر اپنا پیس لے رہا ہے. لیکن اگر یہ نہ آتی وبا تو شاید اس وقت حالات بہت ڈیفرنٹ ہونے تھے، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ اس میں ایک انقلاب برپا ہو رہا تھا اور حکومت اس کو لے کے چل رہی تھی، ایک دم اس میں ٹھہراؤ آیا ہے کچھ. تو باقی آپ سب جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کے کیا اثرات ہیں، کیا ہیں. ہمیں اللہ سے دعا ہے اس وبا سے جان چھوٹے اور باقی تمام سیکٹر کے ساتھ ساتھ ٹورزم بھی آگے سے آگے بڑھے انشاءاللہ. اچھا سر، آپ تنویر جبار ایز ایم ڈی ٹی ڈی سی پی اپنا کیا کنٹریبیوشن دیکھتے ہیں پاکستان کی سیر و سیاحت کے شعبے میں؟ آپ پچھلے 10 سال سے اس فیلڈ سے منسلک ہیں اور گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے آف کورس آپ سرو کر رہے ہیں. اپنا کنٹریبیوشن، اپنا ذاتی کنٹریبیوشن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں آپ نے گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے اس سیکٹر میں یہ چینجز کی؟ فراز، میری جتنی سروس ہے اس کا تقریباً آدھا پیریڈ ٹورزم میں رہا ہے. میں یہاں پہ ہر پوزیشن پہ رہا ہوں، ڈپٹی سیکرٹری بھی رہا، جنرل مینیجر آپریشنز بھی رہا، اور آج میں مینیجنگ ڈائریکٹر ٹورزم ہوں. اٹس نا ان مائی بلڈ، اور ایک جنون بھی ہے، ایک شوق بھی ہے، اور مجھے فخر ہے کہ اس ٹائم کے اوپر میں وہ سب کچھ فزیکلی کر رہا ہوں جو ہونا چاہیے. پالیسی صرف پیپر ورک نہیں ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو سروس رولز تھے وہ بہت بوسیدہ قسم کے اور پرانے زمانے کے بنے ہوئے تھے، ان کو ہم نے سب کو ریوائیو کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے نئے سیکٹرز شامل کیے ہیں. مارکیٹنگ، کین یو امیجن کہ پنجاب میں مارکیٹنگ کا جنرل مینیجر ہی نہیں تھا، آئی ٹی کا فیلڈ نہیں تھا ٹورزم میں. ان دونوں کے بغیر تو آپ ٹورزم کا نام بھی نہیں لے سکتے. تو ہم نے ان سیکٹرز کو ایڈ کیا ہے، سیگمنٹس کو ایڈ کیا ہے. آئی ٹی کا ہم نے ڈیجیٹلائزیشن ہم نے کی ہے. اور سب سے بڑا آپ اگر میں جس پہ فخر محسوس کرتا ہوں، آئی مسٹ اپریشیٹ مائی جنرل مینیجر آپریشنز، جنہوں نے بہت اس پہ محنت کی، اور ہم سب نے مل کے آؤٹ سورس کرنا شروع کیا. بیکاز آئی بلیو کہ شاید گورنمنٹ کے آدمی جو بی اے کر کے آئیں یا ایم اے کر کے آئیں اسے ہاؤس کیپنگ کا نہیں پتہ. ایگزیکٹلی. پروفیشنلز ہائر کریں. تو ہم نے یہ سوچ کے کہ کیا ہم نے فیل کیا کہ یار واٹس دا ریزن فار دی فیلیور. ہمارے ریزورٹ اس طرح خوبصورت کیوں نہیں ہے، ہماری کوالٹی ویسے کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ کا ایچ آر اس طرح سے ٹرینڈ نہیں ہے. تو ہم نے اس کو 25 ایئرس پہ اپنے بورڈ سے اپروو کیا ہے. چیف سیکرٹری صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جتنے پنجاب کے ریسٹ ہاؤسز ہیں وہ ٹی ڈی سی پی ان کو آؤٹ سورس کرے، اور اس پر بھی کام جاری ہے. تو آؤٹ سورسنگ پالیسی، آؤٹ سورس ہم نے کیا 25 ایئرس کے لیے، اور ان سٹیک ہولڈرز کو لے کے آئے ہیں سامنے جو پروفیشنلز ہیں، جن سے کوالٹی بہتر ہوگی. اس سے ایک سائڈ پہ آپ کا ریونیو آ رہا ہے آپ کو، اور دوسری طرف آپ کو کوالٹی مل رہی ہے.
تو دس از دا اونلی سیگمنٹ جس پہ آئی ریئلی فیل پراؤڈ. سیکنڈ, میں نے آپ کو کہا کہ دیر واز نو پالیسی, اب انہیں پالیسی آئی ہے, اس کے جو تینوں سیگمنٹس ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. خاص طور پہ HR کی بہتری کے لیے ہم نے رولز نئے بنائے ہیں, ہم نے سروس رولز کو بہتر کیا ہے, ہم نے اس کے اندر وہ تمام سیگمنٹس ڈالے ہیں جو ہونے چاہیے تھے. تیسرا, آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن, آج کل دور ڈیجیٹلائزیشن کا ہے. ہمارے وہی مینول طریقے سے چل رہا تھا, پتھروں کے دور کا سسٹم. تو ہم نے اپنے سسٹم کے اوپر جو ٹکٹس ہیں, اس کے علاوہ پتریاٹا چیئر لفٹ پہ جہاں ہزاروں لوگ روزانہ آتے ہیں, ان کی کنوینئنس کے لیے ہم نے آن لائن بکنگ کا سسٹم وہاں پہ شروع کیا. اس کے علاوہ وہاں پہ ڈیجیٹل ٹکٹس کا کیا, سیکیورٹی کے سارے ہم نے میٹر کیے. اس سے ہمارا ریونیو جو ہے, اگر ہمیں 2 کروڑ روپے آتا تھا تو وہاں پہ ہمیں 6 کروڑ 78 لاکھ روپے آنے لگ گئے, کیونکہ آپ کی ٹرانسپیرنسی بھی شامل ہو جاتی ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہتر طور پہ کی ہے, وہ یہ ہے کہ فیزیبلٹی اسٹڈیز, وی آر ڈوئنگ دیٹ ون, کہ ہم کس طرح سے اپنا انویسٹمنٹ کے پروجیکٹس کو پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ پیش کر سکتے ہیں. باقی روٹین کی چیزیں ہیں, لیکن یہ ایسی تمام چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس سے لانگ رن میں ٹورزم کی بہتری ہوگی. اور جو ویژن ہے پرائم منسٹر کا کہ آپ نے ٹورزم کو ایسے پروموٹ کرنا ہے کہ اس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار ملے, لوگوں کو اس کے علاوہ انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز ہوں, وہ سب ہم اس میں بہتر طریقے سے کر پا رہے ہیں. ونڈرفل سر. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اگر ہم یہ کہیں, جس آپ کی ان ساری باتوں سے اگر میں یہ اخذ کروں, 2019 کے بعد آف کورس آج پاکستان میں اوور آل اور پنجاب میں ٹورزم کے سیکٹر میں جو پیش رفت ہو رہی ہے, جو ترقی ہو رہی ہے, کیا اس کا سہرا کرنٹ گورنمنٹ کو جاتا ہے؟ یقیناً, یقیناً. آپ سب دیکھ رہے ہیں, یہ کوشچن ہم سب کے لیے ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ پرائم منسٹر اس کو ایز اے ٹول لے رہے ہیں اکنامک ریوائول کے لیے, صرف اس سیکٹر کو پروموٹ نہیں کر رہے. وہ اس کو ایک پاکستان کے اندر جو ڈائیورسٹی ہے, اگر آپ پنجاب کی بات نہ کریں, یہاں پہ آپ کو ہسٹری ملتی ہے, کلچر ملتا ہے, آپ کو ریلیجن ملتا ہے, لیکن اگر آپ گلگت بلتستان کو دیکھیں, آپ KP کو دیکھیں, آپ بلوچستان کو دیکھیں, تو تمام سیکٹرز کے اندر جو ترقی ہو رہی ہے اس کی ریزن صرف ایک ہے, اور وہ ہے کہ گورنمنٹ کی آنرشپ. جب گورنمنٹ کی آنرشپ ملتی ہے تو چیزیں اوپر کی طرف جاتی ہیں. ہمیں ایکسپورٹ ملتی ہے, اس سے ہمیں فائنینسز مل رہے ہیں. تو یقیناً آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ اس گورنمنٹ کی وجہ سے ٹورزم کو خاص طور پہ بہت سپورٹ ملا ہے, اور اس کو اب ایک ٹول کے طور پہ پہچانا جانے لگا ہے کہ ہماری جو معاشی ترقی ہے وہ اس کے ساتھ منسلک کی گئی ہے. اور میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ جیسے جیسے ہم کام کر رہے ہیں, لوگوں کو, اس علاقے کے لوگوں کو انوالومنٹ آ رہی ہے, کمیونٹی انوالو ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ماحول کو بھی بچانا ہے, اور اس میں صرف MD, پرائم منسٹر, آپ, ہم سب کا یہ فرض ہے, پوری کمیونٹی کا فرض ہے. یہ سب ایسٹس ہمارے ہیں, یہ ملک ہمارا ہے, یہ بار بار نہیں بنیں گے. لاہور فورٹ دوبارہ نہیں آئے گا, لاہور فورٹ دوبارہ نہیں آئے گا, شالامار باغ دوبارہ نہیں آئے گا. اس کو ہمیں سیکیور کرنا ہے, اسے ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے تاکہ میرے آنے والی نسلیں, آپ کے آنے والی نسلیں, ان تک یہ قائم رہے, اور اس کی حفاظت کریں. اور یہ ہمارا فخر ہے, یہ ہمارے ملک کا فخر ہے. اس کو نہ صرف ہم دیکھنے آتے ہیں بلکہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں ہمارے پاس پنجاب کے اندر. تو میری آپ کے اس چینل سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اس کی پریزرویشن, کنزرویشن, اس پہ زور دینا چاہیے. اس کے گیٹ کے آگے ریڑیاں لگا کے پھل نہیں بیچنا چاہیے. تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں, اس کا خیال رکھیں, اس کے اندر صفائی کا خیال رکھیں. جب تک لوگ خود نہیں اس چیز کو سوچیں گے, کوئی گورنمنٹ اس کو نہیں کر سکتی. ہمارا ایسٹ ہے, ہمیں اس پہ فخر کرنا ہے. جیسے ہم اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہیں, ایسے ان کو بھی صاف رکھنا ہے. وہاں پہ جو شجر کاری ہوئی ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اینڈ ون مور تھنگ میں بتانا آپ کو بھول گیا تھا, وہ ہے یوتھ ٹورزم. یوتھ ٹورزم کیا ہے؟ بیسیکلی ٹورزم کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. کوتھم کیا کر رہا ہے؟ بچوں کو ٹرین کر رہا ہے تاکہ ان کے اندر شعور آئے اور اس انڈسٹری کے اندر وہ اپنا رول بھی پلے کر سکیں پازیٹیو, پلس ارن کر سکیں. ٹھیک ہے, لیکن لوگوں کو ابھی بھی اویئرنیس نہیں ہے کہ اس سیکٹر کے اندر کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں, اور ہر ایک کے لیے ہیں.
یعنی اگر میٹرک پاس ہے تو اس کے لیے بھی ہیں، گریجویٹ بھی ہیں، ماسٹرز بھی کر سکتے ہیں، اور یہ وہ آپشنز ہیں جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ شعبہ یہ ہے ٹورزم کا جس میں جابس ملتی ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز، ہم بچوں کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے تاریخی، ہمارے ثقافتی اور ہمارے نیچرل ایسٹس کیا ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے۔ ایسے تو نہیں پرائم منسٹر کہتے کہ سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت، یس اٹ از، ہمارے پاس ڈائیورسٹی ہے، ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں، مختلف ہیں ہمارے پاس، برف بھی پڑ رہی ہے اور ساتھ 47 ٹیمپریچر بھی ہے، یہ کہیں نہیں ہوتا۔ تو بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پریزرویشن میں، کنزرویشن میں وہ ہمارا ساتھ ہے۔ اور تیسری امپورٹنٹ چیز، کلین اینڈ گرین پاکستان، اس کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ ہمیں اپنے ملک کو صاف بھی رکھنا ہے اور ہم نے اس کو گرین بھی بنانا ہے۔ ہم ان کو موٹیویٹ اب اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ ہم کالجز میں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، باقاعدہ ان کو ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے کرتے ہیں، انٹریکٹیو سیشن ہوتا ہے، اس کے بعد ہم ان کو ایک سائٹ دکھاتے ہیں، ان کو ٹور کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اسکول میں میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ بچے ٹریز لگائیں، اور جب وہ ٹریز لگاتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں آپ نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لگا دیا اور اگلے دن وہ خشک ہو گیا، اس کو پانی دینا ہے تاکہ وہ گرو کرے آپ کے ساتھ، اور آپ فخر سے کل کو کہہ سکیں کہ یہ درخت میں نے لگایا تھا۔ آئی ریئلی فیل پراؤڈ آن دس پروجیکٹ۔ اور انشاءاللہ یہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا متاثر ہوا ہے کیونکہ اسکولز وغیرہ بند تھے، کالجز بند تھے، اور ابھی بچوں کا ایگزام کا پریشر ہے، لیکن ابھی ہم نے تھوڑا سا اس کو پاز کیا ہوا ہے، لیکن اس کو ہم آگے جا رہے ہیں۔ اینڈ ون مور تھنگ کہ شو کیسنگ پنجاب مارکیٹنگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم نے، ابھی آپ نے میرے سے بات کی کہ ہر ضلع کے اندر کچھ نہ کچھ ہے، ان تمام چیزوں کو ہم نے کیپچر کر لیا ہے۔ ہم نے ان کی موویز بنوائی ہیں، ہم نے اس کے پوری وہاں پہ ہسٹری بتائی ہے، اور اس کی وہ ہم نے 3 منٹ کی، 5 منٹ کی، میرے پاس اس وقت 65 جو ڈاکومنٹریز ہیں پورے پنجاب کی، جو ہم نے شو کیسنگ پنجاب کے ذریعے بنوائی ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ٹورزم کی ایک بڑی وائبرنٹ قسم کی انٹریکٹیو ایک ویب سائٹ بھی لانچ ہونے والی ہے، اور اس کے علاوہ ایک ہم نے ایک خوبصورت سانگ پنجاب کا بنایا ہے۔ آئی ایم ویٹنگ کہ چیف منسٹر صاحب اس کو انوگریٹ کریں گے۔ 27 ستمبر آ رہا ہے ہمارا ورلڈ ٹورزم ڈے۔ تو چیزیں بہت اچھی طرف جا رہی ہیں فراز، اور میں تو بہت ہوپ فل ہوں کہ ہم پرائم منسٹر نے جو ہمیں ویژن دیا ہے، چیف منسٹر صاحب نے جو ہمیں سپورٹ دی ہے، ہم اس کو انشاءاللہ میٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ آج کا یہ پروگرام آپ کے ساتھ یقیناً بڑا خوبصورت نشست تھی، اور انفارمیٹیو ایک سیشن تھا ہمارے لیے بھی، اور ہمارے جو ناظرین ہیں، ہمارے جو ناظرین اس کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی۔ خواتین و حضرات، آج کا یہ پروگرام ہم نے ٹی ڈی سی پی کے ایم ڈی تنویر جبار صاحب کے ساتھ کیا۔ کافی چیزیں ہم نے ان سے ڈسکس کیں، اور انہوں نے یہ کھلے الفاظ میں بتایا کہ 2019 سے پہلے پاکستان میں سیر و سیاحت کے شعبے میں اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی جتنی ان 2-3 سالوں میں ہم نے دیکھی، اور کووڈ-19 آف کورس دیٹ واز اے فیکٹر، لیکن اس کے باوجود اس کرائسس سے ہماری گورنمنٹ، ہمارے ادارے نکلنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے ویکسینیشن کا پروسیس مکمل ہو رہا ہے، وی آر آؤٹ آف دیٹ انشاءاللہ۔ اور بڑی حوصلہ افزا باتیں تھیں آف کورس۔ عام طور پر یہ ایک تاثر ہے کہ گورنمنٹ کے اداروں میں ہونے والے کام محض کام اور سلوگنس تک رہ جاتے ہیں، لیکن فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ ہم پریکٹیکلی کچھ چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ جو فیوچر پلانز تنویر جبار صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کیے وہ پورے ہوں، اور ہماری قوم، ہمارے لوگ بھی اس کو انجوائے کریں، اور باہر کی دنیا کے لوگ بھی ہمارے پاس آئیں، اور ان تمام فیسیلیٹیز کو، ان خوبصورت مقامات کو جن کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس کو انجوائے۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اسی دن اسی وقت آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔